बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त दाद खान, और आप देख रहे हैं जाग कश्मीर न्यूज़। डडियाल मेन बाज़ार आड़ा जट्टा में खड़ा हूँ। यहाँ पे आप दोस्तों के लिए एक खुशखबरी में लाया हूँ कि ये तहरीक मिनहाजुल कुरान डडियाल की जानिब से एक लाइब्रेरी बनाई गई है, पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ पे डडियाल की आवाम आकर किताबों का मुताला कर सकती है। किताबें पढ़ने से इंसान में शऊर आता है, इससे आपकी ज़हनी और जो आपकी तख्लीकी सलाहियतें हैं वो उभरती हैं। जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने किताबों पे ही फोकस रखा है। नाज़रीन, तो आए हम आपको इस लाइब्रेरी का विज़िट कराते हैं और यहाँ पे जो किताबें हैं उनका भी आपको व्यू दिखाते हैं कि ये कौन सी किताबें लगी हैं। अगर आप हमें देख सकते हैं तो ये मैं इस वक्त लाइब्रेरी के बिल्कुल करीब ही खड़ा हूँ, तो इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर तक। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे पास इस लाइब्रेरी के डायरेक्टर जनाब राशिद सहराई साहब भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे इस लाइब्रेरी के मतलब मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है लाइब्रेरी देख के। तो आप इसके मतलब कुछ अगर हमारे नाज़रीन को भी मज़ीद मालूमात दे दें तो। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारी इस लाइब्रेरी में तशरीफ़ लाए। ये तहरीक मिनहाजुल कुरान डडियाल के ज़ेरे तमाम कायम होने वाली, और मेरा ख़्याल है डडियाल में पब्लिक सेक्टर में ये सबसे पहली पब्लिक लाइब्रेरी है। अभी तो चूँकि आगाज़ है और हमने जो हमारी तहरीक मिनहाजुल कुरान से मुतल्लिक़ कुतब हैं वो यहाँ पे ज़ख़ीरा किए हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारा प्रोग्राम यह है कि जो हमारी जो आवाम की ज़रूरियात हैं वो हमारे सामने आती जाएंगी, इस लाइब्रेरी में उसी तरह से हम कुतब में इजाफ़ा करते जाएंगे, ताकि जो लोगों की इल्मी प्यास है उसको बुझाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसकी तस्कीन के लिए हम कोई बेहतर ज़रिया इल्म उनको मुहैया कर सकें। अच्छा, ये बताएं कि ये तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से ये लाइब्रेरी कायम है या कोई किसी ने प्राइवेट सेक्टर में आपके साथ तावन किया है? नहीं, सर-ए-दस्त तो ये तहरीक मिनहाजुल कुरान और तहरीक मिनहाजुल कुरान में भी हमारे एक बड़े अच्छे अजीम दोस्त हैं हाजी अब्दुल वाहिद साहब, जिनका ताल्लुक़ स्कॉटलैंड से है। बेसिकली वो हमारे ही इस खिते के सपूत हैं। ये सारी जो इस वक्त जो अखराजात का सिलसिला है ये उन्हीं की तरफ से है, और ये सारी डोनेशन उन्हीं की तरफ से है। माशाल्लाह, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से किताबें सजाई हुई हैं, तो क्या हम इनका तारुफ पूछ सकते हैं कि ये कौन कौन सी किताबें हैं यहाँ? जी बिल्कुल, ये तारुफ ज़रूर होना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि अवाम उन्नास को इस तारुफ का इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस लाइब्रेरी में कौन कौन सी कुतब मौजूद हैं। हमने जो कैटेगरीज़ जो यहाँ पे बनाई हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास अलूम कुरान यानी कुरान और अलूम कुरान की कुतब हैं, फिर अहादीस से मुतल्लिक़ा कुतब हैं, फिर उसके बाद हमारे पास अक़ायद और इबादात से मुतल्लिक़ा कुतब हैं, फिर फ़ज़ाइल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हवाले से कुतब मौजूद हैं, मनाक़िब सहाबा और अहले बैत और औलिया सालिहीन इस हवाले से हमारे पास किताबें मौजूद हैं। फिर शख्सियात और मरवियात यानी जो अहादीस जिन जिन लोगों से मरवी हैं उनकी सीरत, उनके अहवाल, उस हवाले से हमारे पास किताबें मौजूद हैं। फिर अरबाइन जो लोग तालीम से इल्म से शग़फ़ रखते हैं और वो इन चीज़ों को समझते हैं कि अरबाइन से मुराद हज़ूर अलैहिस्सलाम की 40 अहादीस जो मुख्तलिफ़ जो है ना वो गोशों को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे या मुख्तलिफ़ उन्वानात पे जो 40 अहादीस का ज़ख़ीरा है वो अल-अरबाइन मौजूद है हमारे पास। अरबाइन, उसके अलावा ईमान और इबादात इस हवाले से जो कैटेगरी है उसमें हमारे पास कुतब मौजूद हैं। फिर एतक़ाद यानी अक़ीदे के हवाले से कुतब मौजूद हैं। फिर सीरत और फ़ज़ाइल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हवाले से हमारे पास कुतब मौजूद हैं, और उनमें तकरीबन काफ़ी सारा ज़ख़ीरा जो है ना वो हमारे पास मौजूद है। फिर फ़क़ीहात यानी फ़िक़्ह के मुतल्लिक़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे जो मसाइल पेश आते हैं फ़िक़्ह के हवाले से, उनके हवाले से यहाँ पे कुतब मौजूद हैं। फिर अख़लाक़ और तसव्वुफ़ के हवाले से हमारे पास कुतब मौजूद हैं। फिर औराद और वज़ाइफ़ के हवाले से कुतब मौजूद हैं। फिर इक़्तिसादियात के हवाले से, माशियात के हवाले से, फिर जो फ़िक्री और नज़रियाती कुतब हैं उस हवाले से हमारे पास कुतब मौजूद हैं। इसके अलावा
شخصیات کے حوالے سے، دستور اور قانون کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں، اسلام اور سائنس کے حوالے سے کتب موجود ہیں، امن و محبت اور رد تشدد جو ہمارا معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے اب رویہ جو متشددانہ رویہ جو فروغ پا گیا ہے، اس میں اسلام ہمیں کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے کتب موجود ہیں، حقوق انسانی اور اثریات کے حوالے سے ہمارے پاس کتب موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ انگلش اور عربی کی بھی کافی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ مختلف قسم کی جو کیٹاگریز ہیں وہ ہم نے بنائی ہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ابھی تو سر دست ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ نہیں ہے، 400-450 کی کتب ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جو ہماری ضروریات بڑھتی جائیں گی اور عوام الناس اور یہ بھی دیکھیں، اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم عوام کا رجحان دیکھیں گے کہ عوام کس طرح آتی ہے۔ یہ اوپن ایک پیغام ہے احباب کے لیے، دوستوں کے لیے، جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ اوپن موجود ہے۔ دن 2 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کسی وقت بھی احباب آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس فرنیچر موجود ہے، کتب موجود ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بھی اپنی باتوں میں یہ کہا کہ یہ ریسرچ بیسڈ کتب ہیں، جس میں آپ کو حوالہ جات جو ہے نا وہ مل جائیں گے، آپ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ آپ ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی لمبی فہرست ہمیں بتائی ہے، تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ ادبی کتابیں بھی ہیں جو ادب سے شغف رکھتے ہوں، شعر و شاعری سے، یا پھر تاریخ اسلام ہے جو ہمارا بہت ہی، اور دنیا کی تاریخ ہے، اس طرح کی کچھ کتابیں آپ کے پاس ہیں؟ جی بالکل، جیسے آپ نے ادب کے حوالے سے ذکر کیا تو میں خود اس چیز سے بڑا شغف رکھتا ہوں، ذوق رکھتا ہوں۔ سنا کہ آپ خود بھی ایک شاعر ہیں؟ جی کبھی شاعری کرتے تھے، اب تو غم عاشقی سے بڑھ کر ہیں غم روزگار کے، تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ پھر مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایسے اگر ذرائع میسر ہوتے، ایسا کوئی پلیٹ فارم میسر ہوتا تو شاید آج ہم بھی لکھتے ہوتے، لیکن چونکہ یہاں پہ اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا، اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں ہم اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں پھر دب جاتی ہیں۔ تو میں نے خود یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس کمیونٹی سینٹر کے اندر ایک ایسا شعبہ قائم کریں، اور اس کے لیے پیپر ورک اور پلان سارا تیار ہے کہ جو ادب سے ذوق رکھتے ہیں، ادب سے شغف رکھتے ہیں، ادب سے محبت رکھتے ہیں، جو لکھنا چاہتے ہیں نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، ان کو ہم ایک ایسا نیوٹرل قسم کا، مطلب کسی بھی جماعت سے، کسی بھی تنظیم سے ہٹ کر ایک نیوٹرل قسم کا پلیٹ فارم دیں گے جس میں وہ آئیں، اپنی جو وہ صلاحیتیں، خوابیدہ صلاحیتیں ان کا اظہار کر سکیں، اور اپنی جو صلاحیتیں ان کو پروان چڑھا سکیں، تاکہ یہاں سے بھی بہتر سے بہتر لوگ پیدا ہو سکیں۔ ویسے بھی چونکہ ڈڈیال ایک زرخیز زمین ہے، میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ڈڈیال ایک زرخیز زمین ہے، اور اس نے بڑے بڑے کارآمد ہیرے پیدا کیے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسا جو ہے نا وہ ان کے لیے شعبہ قائم کیا جائے جہاں آ کے وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں، ان کو بہتر بنا سکیں، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں، مل بیٹھیں کام کریں، اور جب ہم کام کریں گے، مل بیٹھیں گے تو خوب گزرے گی، جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں، اس وقت آپ کے پاس تو ماشاءاللہ آپ نے ایک لمبی فہرست دی ہے، کس طرح کی کتابیں مزید آپ کو اس لائبریری میں چاہیے یا یہاں آپ کے ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، اور میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے اور آپ کے ویورز جو ہیں، آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ مختلف سبجیکٹس پہ کتب ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہیں، ہماری لائبریری کو دینا چاہیں، جس سے عوام الناس لوگ استفادہ کر سکیں، تو ان کے لیے بھی یہ ہے جو نا وہ ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا، آپ جس کے جیب میں آئے وہ پائے وظیفہ روشنی، تو لوگوں کے لیے اوپن ہے کہ وہ آئیں، کتب ڈونیٹ کریں۔ ویسے جو گھروں میں کتب پڑھی ہیں اور ان کے زیر مطالعہ نہیں ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، ہمیں دیں۔ اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا نا کہ ہمارے ہاں جیسے ابھی آئیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اب یہاں پہ دیکھیں، یہ ہے، یہ کتاب ہے فروغ امن اور انسداد دہشت گردی کا اسلامی نصاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں۔ اچھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تصانیف کس کی ہیں، یہ جو آپ نے اتنی تصانیف رکھی ہوئی ہیں، ان کا؟ ہمارے پاس بنیادی طور پر تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتب ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر جو مختلف جو مصنفین ہیں ان کی کتب بھی موجود ہیں، جو اپنی اپنی فیلڈ میں اتھینٹسٹی سمجھے جاتے ہیں، جو ایک سند سمجھے جاتے ہیں، ان کی کتب بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہاں، تو آپ مزید کیا کہتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ آپ کے ساتھ کوئی تعاون ہے یا
فی الحال پبلک یعنی آپ پرائیویٹ سیکٹر پہ یہ سب کام کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ چونکہ پبلک لائبریری ہے اور حکومتی سطح پہ تو اس طرح کا ہم نے کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، اور ہم نہیں چاہتے کہ حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کی انوالومنٹ ہو، لیکن پبلک کی طرف سے انوالومنٹ کو ہم خوش آمدید کہیں گے. اگر پبلک کی طرف سے ہمیں کچھ کتب، یعنی اگر مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پبلک ہمارے ساتھ کچھ کرنا بھی چاہتی ہے نا، چونکہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا کمیونٹی سینٹر ہے، اور کمیونٹی سینٹر میں ہمارے جو میناج قرآن کے شعبہ جات ہیں، مثلا ہمارا سیل سینٹر ہے، ہماری لائبریری ہے، ہمارا گوشہ درود ہے، ہمارے جو اس کے علاوہ جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں منتھلی بیسس پہ یا 15 روزہ بنیادوں پہ، ان کے لیے جو یہاں پہ ہال موجود ہے، اس سے ہٹ کر ہم نے پبلک کے لیے، چونکہ یہ کمیونٹی سینٹر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پوری کمیونٹی کے لیے ہے، تمام جو وابستگیاں ہیں ان سے بالا تر ہو کر انسانیت کے لیے اور بھائی چارے کے لیے، امن کے لیے، کے فروغ کے لیے، محبت کے لیے ہم نے یہ جو کمیونٹی سینٹر بنایا ہے. اس میں فرنیچر موجود ہے، کرسیاں موجود ہیں، ساؤنڈ سسٹم موجود ہے. میں دعوت دیتا ہوں زندگی کے مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو وہ آئیں اور اس کمیونٹی ہال کو استعمال کریں گے. ان کے لیے فری آف کاسٹ حاضر ہے. ہم جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم ان کے کو ویلکم کریں گے. اور بالخصوص لائبریری کے لیے تو میں دعوت دوں گا لوگوں کو کہ وہ آئیں اور اپنا جو کتب ہیں وہ ڈونیٹ بھی کریں اور بیٹھ کے اس کو مطالعہ بھی کریں، پڑھیں بھی. کسی بھی جو ہے نا وہ ٹائٹل سے ہٹ کر، جیسے چونکہ یہ میناج قرآن کے امبریلا کے نیچے بنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف میناج قرآن کے لوگوں کے لیے ہے، بلکہ یہ اوپن ہے عام لوگوں کے لیے، اور عام لوگ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر انداز میں لوگوں کی خدمت کے لیے پیش کر سکیں. اگر ہمارے ناظرین یا کوئی یہاں پہ کتابیں پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہو تو آپ اس کا ایگزیکٹ ایڈریس بھی بتائیں اور ٹائمنگ کیا ہے اس لائبریری کی؟ جو ہماری ٹائمنگ ہے وہ 2 سے لے کر 8 بجے تک ہے. مطلب شام کو 2 بجے کے بعد اور پھر 8 بجے سے پہلے جو احباب بھی آنا چاہیں وہ آ کے پڑھ سکتے ہیں. اور جو ایڈریس ہے وہ یہ ظفر انصاری پلازا بالمقابل گورمے بیکری آڑا جٹاں یہاں پہ موجود ہے. احباب کے لیے دعوت ہے، وہ آئیں، تشریف لائیں، اس کو وزٹ بھی کریں اور مطلب اس میں جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں وہ پارٹیسپیٹ بھی کریں. اور مطلب ادب کے حوالے سے میں پھر دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ شوق رکھتے ہیں لکھنے کا، نثر میں، نظم میں، وہ بھی تشریف لائیں، مل کے بیٹھیں تاکہ ہم ایک ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ جس میں ادبی ذوق لوگوں کا پروان چڑھ سکے. جی ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے استاد محترم راشد سرائی صاحب، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں اور اپنی پبلک لائبریری کے حوالے سے انہوں نے کافی ہمیں انفارمیشن دی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام ہمارا اچھا لگا ہوگا. اگر اس کے متعلق آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں ان کا نمبر بھی یہاں نیچے اسکرین پہ لگا دوں گا، تو آپ ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس گھر پہ کوئی کتابیں ہیں یا آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کتابوں کی صورت میں ہو چاہے کوئی مالی صورت میں ہو، تو آپ کتابیں ڈونیٹ کریں. کتابوں سے انشاءاللہ اس قوم میں شعور آئے گا. ہمارے بچے انشاءاللہ جب کتابیں پڑھیں گے تو ان کے جو ذہن کے دریچے ہیں وہ کھلیں گے اور وہ مزید آگے ترقی کی جانب بڑھیں گے. تو فی الحال ہمیں اجازت دیں. آپ کا بہت شکریہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.